बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन आपके मेज़बान मोहम्मद बिलाल यूसुफ़ी आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू और उससे कबल आपको रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने की बाबरकत मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज के हमारा जो मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान है और विलादत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से आज की हमारी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है। तो नाज़रीन किराम, जब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आता है तो शैतान को जगड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और नाज़रीन किराम, ये इंशाअल्लाह हम क़िबला हुज़ूर से पूछेंगे। नाज़रीन किराम, हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मादरज़ात वली थे। ये हज़रत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी का नाम था। और आप एक जगह पे रास्ते में जा रहे थे तो आपने एक सेब खा लिया, एक पानी के दरिया पे चलता हुआ था। वो सेब खा लिया तो कहा कि मालिक से तो पूछा नहीं है, तो जिधर से पानी आ रहा था उधर से सेब आ रहा था, तो आप उसी तरफ वापस चले गए। तो जाते जाते रास्ते में पूछा कि ये दरख्त का मालिक कौन है, तो उन्होंने कहा जी वो बुज़ुर्ग हैं, वो अंदर इबादत कर रहे हैं। तो आपने दरवाज़ा खड़काया तो अंदर से बुज़ुर्ग हस्ती बाहर आए। तो आपने कहा हुज़ूर मैंने एक सेब खा लिया है आपके पूछे बगैर, तो मुझे माफ़ी मिल सकती है? आपने कहा माफ़ी तो नहीं मिल सकती, आप 12 साल गोडी करें, उसके बाद फिर देखते हैं। 12 साल आपने गोडी की, उसके बाद जब आपने कहा कि हुज़ूर अब माफ़ी मिल सकती है, कहा माफ़ी इस शर्त से मिल सकती है कि मेरी एक बेटी है, आंखों से नबीनी है, हाथों से अपाहज है और कानों से सुन नहीं सकती, ज़ुबान से बोल नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, उसको अपने निकाह में कबूल कर लो तो आपको माफ़ी मिल सकती है। तो जब ये कहा तो कहा जी हुज़ूर 3 बार कबूल है। तो आपको जब कबूल कर लिया तो आप जब निकाह हो गया, कमरा रूसी में गए, देखा माई साहबा की आंखें भी ठीक हैं, माई साहबा के हाथ भी ठीक हैं, कान भी ठीक हैं, ज़ुबान भी ठीक है और आपके पाँव भी ठीक हैं, हर चीज़ है। आप बेहोश होकर ज़मीन पर वापस आ गए और ज़मीन पर गिरे और कहते हैं हुज़ूर आगे मैंने 12 साल लगाए हैं, अब ये यानी कि मैंने आपने कहा था कि इसकी आंखें भी नहीं ठीक, हाथ भी नहीं ठीक, पाँव भी नहीं ठीक, ये तो सारा कुछ ठीक है। आपने कहा बेटा इसलिए कहा है कि ये आज तक इसने किसी गैर महरम को नहीं देखा, आज तक इसने ये हाथों से छुआ नहीं है, आज तक किसी गैर महरम से बात नहीं की और मेरी इजाज़त से बगैर आज तक ये मेरी दहलीज़ को इसने क्रॉस नहीं किया। नाज़रीन किराम, तो पता है वो बीबी कौन है? वो मेरे गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा जान है। और जिन्होंने सेब खाया और जिन्होंने माफ़ी मांगी, पता है वो कौन है? वो सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मोहतरम है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला हमें ये माह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में जो इसके अंदर रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो लूटने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं क़िबला हुज़ूर को अपने जो आज के हमारे जो मेहमान गिरामी हैं, जो बहुत ही मेरे पीर मुर्शिद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहिब अलमरूफ़ पक्के ठक्के सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके साहिबजादे जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं क़िबला हुज़ूर के साथ आज बैठ कर गुफ्तगू करूँगा। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद यूसुफ़ी साहब आप तशरीफ़ फरमा है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उनके साथ मेरे पीर भाई जनाब मोहतरम हज़रत मोहतरम मोहम्मद आतिफ़ महमूद यूसुफ़ी साहब आप तशरीफ़ फरमा है, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान
یوسفی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ جن کی وساسوں سے یہ ایک عظیم جو ہے ٹرانسمیشن جاری اور ساری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, ایک چھوٹی سی تلاوت کرتے ہیں, ایک نعت سنتے ہیں, پھر حضور آپ کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جی قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سنانے والے ہیں؟ اپنے دادا پیر مرشد کا کلام لکھا سبحان اللہ. وہ آپ کو سنائیں گے. جی حضور ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کو محبوبہ دی مرضی دے قبلے بدلائے جان دے کو محبوبہ دی مرضی دے قبلے بدلائے جان دے نے محبوب دے پاک اشارے دے سجدے کروائے جان دے نے لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے میں رخ دا رخ بدلایا سی لب ہلے نہیں ہاتھ جائے نہیں ہوئے میں رخ دا رخ بدلایا سی ایتھے بھی فتر دان دیوا دے پہ تور نبھائے جانے نے ہوئے کو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے محبوب دی گل دے ایک باسے او سن گل محبوب دے خادم دی محبوب دی گل دے ایک باسے او سن گل محبوب دے خادم دی فاروق دے ہو لکھے رکے آتے پہ نیل چلائے جاندے نے ویکھو محبوبہ دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے او جنوں کچھ بھی دینا نہ وے او جدی گل بھی مننی نہ وے او جنوں کچھ بھی دینا نہ وے او جدی گل بھی مننی نہ وے او بھلا پوچھا ہو رب تو اے ہو جے محبوب بنائے جاندے نے
او ویکو محبوبا دی مرضی دے قبلے بدلائے جاندے نے محبوب دے پاک اشارے دے سجدے کروائے جاندے نے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے۔ قبلہ حضور ہمارے دادا پیر و مرشد حاجی یوسف علی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ آپ کا جو لکھا ہوا کلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور قبلہ حضور آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی مہربانی۔ حضور آپ ارشاد فرمائیں، رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی استقبال رمضان کے حوالہ سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بلال بھائی اور میرے پیارے انتہائی واجب الاحترام محترم عثمان بھائی صاحب، عاطف بھائی اور ہمارا سارا دعوت و تبلیغ کا یونٹ، جنہوں نے اپنی ذاتی خود کی کوشش کر کے اتنا خوبصورت سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی اسلام کی محبت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ذاتی طور پہ بڑا خوش ہوا ہوں یہاں آ کے کہ اسباب کی قلت کے باوجود اللہ تعالیٰ جس کو دین اسلام کی توفیق دے وہ کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں عثمان بھائی کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے مجھ جیسے گناہ گار بندے کو یہاں پہ بلایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، بے شک۔ اور اس کی رحمتوں کے نزول کے اعتبار سے سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے فضلاء، پوری دنیا کے جسٹس اکٹھے ہو جائیں اور لوگوں کی عبادتوں کو اکٹھا کر کے ثواب میں زیادتی کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ بے شک ایسے ہے۔ جس ثواب کو اللہ تعالیٰ نے جتنا رکھا ہے دنیا کا کوئی بندہ نہیں بڑھا سکتا، بے شک ایسے ہے۔ لیکن رمضان المبارک میں خود رب کائنات ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام مہینے میں جو ایک نفلی کام کرے وہی نفلی کام رمضان المبارک میں کرے تو اللہ ایک فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عام دنوں میں فرض ادا کرے اور وہی فرض رمضان المبارک میں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ وہ نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بے شک۔ اس نیکیوں کے اضافے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، اللہ تعالیٰ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن کرنے والا۔ عظیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے اندر ثواب میں زیادتی ہو جاتی، اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بتایا تو صحابہ کے اندر اور جذبہ پیدا ہوا۔ اس جذبے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے سارے کام کر کے، اپنے سارے معاملات کر کے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ سنا ہے کہ آقا الاسلام شبان المعظم کے روزے رکھ کر ماہ رمضان مبارک کے استقبال فرماتے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ دو چیزیں اس میں بڑی قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان المعظم کے روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ اس میں پہلی حکمت کیا ہے؟ تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ اس میں ایک رات آتی تھی جس کو 15 شعبان کہتے، اس میں لوگوں کی اگلے سال کی نظام زندگی کا فیصلہ کیا جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ یہ رکھتے تھے کہ جس دن 15 رمضان ہو اور میں رات کو روزہ رکھوں 15ویں کا،
اور اگر میں نے دنیا سے جانا ہو تو ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو اس کیفیت کی وجہ سے, اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی رجب کے آغاز میں, آپ نے فرمایا اللہم بارک فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور رمضان میں ہمیں خیر و عافیت سے داخل فرما. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم رمضان میں داخل ہیں, بے شک, اور پہلی رات کی نماز تراویح ادا کر چکے ہیں, بے شک, اور اب ہم روزے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ میرے پیارے بھائی ہیں, انہوں نے آج بڑی محبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو 4 چاند لگائے. آمین آمین, جزاک اللہ. اچھا حضور, کیا رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں ہم خون دے سکتے ہیں؟ رمضان المبارک میں ایک فلسفہ ذہن میں رکھے میرے پیارے بھائی جان, کہ شریعت مطہرہ نے خدمت دین اور علالت کے سارے معاملات کی رعایت دی ہوئی. آپ خون دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ دوائی لے سکتے ہیں, جی ٹھیک ہے, آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ پین کلر کر سکتے ہیں. صرف آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جن کا براہ راست تعلق آپ کے معدے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسی شے ناک میں نہیں ڈالیں گے جو اندر چلی جائے, آنکھ میں نہیں ڈالیں گے جو معدے میں چلی جائے, یا براہ راست آپ طاقت کا انجیکشن نہیں لگائیں گے. شوگر والے پیشنٹ کو شریعت نے اختیار دیا ہے, روزہ نبھا سکتا ہے تو رکھ لے, اگر آپ اپنی جان پہ ظلم نہ کریں. اس کے لیے متبادل ہے فدیۃ طعام مسکین, مسکین کا کھانا دے دے. وہ مسکین کا کھانا سحری اور افطاری کے کھانے کو ہی کہا گیا ہے, یا اس کے مطابق پیسے دے دے, تو اس سے اللہ تعالیٰ روزے کا ذمہ اس سے اتار دے. ٹھیک ہے, درست فرمایا قبلہ حضور. ایک اور چیز بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ سرکار اسلام کا فرمان بھی ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کی افطاری کروائی اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ثواب ملتا ہے. تو آج لوگ لوگوں کے روزے کھلوا دیتے ہیں, خود نہیں رکھتے, ان کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے میں ایک بات سمجھانے کے لیے یہ پہلے ایک بات عرض کروں گا, پھر آپ کی بات کی وضاحت کروں. جی جی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ ادب سے دیکھا, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, بے شک. تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے حیرت سے پوچھا حضور ایک دفعہ دیکھنے پہ ایک حج, تو جو فارغ بیٹھا ہوا وہ بار بار ایسے دیکھے, آنکھ بند کرے پھر دیکھے پھر بند کرے, اور وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں اللہ اکبر, تو 100 حج ہوں گے. سبحان اللہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, سبحان اللہ, کیا بات. سبحان اللہ, کوئی 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج کا ثواب. کیا بات. اب جو بندہ 100 حج کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اوپر جو حج کا فریضہ تھا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں, اس لیے کہ ثواب اور ہے اور فرض کی ادائیگی اور ہے. اللہ سبحان اللہ. جو شخص یہ کہے کہ میں روزہ افطار کروا دوں تو مجھے 3 انعام ملیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے گردن آزاد کر دے گا, اور اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو. تو میں روزہ نہ رکھوں, اس کو فوری طور پر یہ بتائیں کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں ایک روزہ جان بوجھ کے نہ رکھا اللہ, تو پھر وہ تا زندگی روزے رکھتا رہے اللہ اور سب کا ثواب اکٹھا کر لے, اس ثواب کو نہیں پا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض روزہ رکھنے پہ اس کو دینا تھا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو یہ خام خیالی یا یہ وسوسہ شیطان ہے کہ میں ایک روزے دار کا روزہ افطار کروا لوں تو مجھے پھر روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. میں نے میرا یہ پریکٹیکلی معاملہ ہے, ایک بندے سے ملاقات ہوئی, وہ اور اس کے والد عمرہ پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اب وہ رمضان المبارک تھا, ایک فرض کے بدلے 70 فرض بھی تھے, پھر کعبۃ اللہ تھا 70 کے بدلے میں 70 لاکھ بھی تھے. تو واپس آ کے وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ابا جی کو کہا ابا جی نماز پڑھیں, کہتا پتہ اینیاں بڑیاں پڑھ رہے ہوں, ساری مکس ہو گئی ہیں, رہن دے کوئی نہیں پڑھ. تو ثواب کو
مینیج کرنا اور ہے اللہ اکبر. اور فرض کی ادائیگی. بے شک بے شک درست فرمایا حضور. رمضان مبارک کا کس طرح استقبال کرنا چاہیے آپ نے ارشاد فرمایا. آپ یہ ایک تو رمضان مبارک کے بارے میں آپ نے بتایا, تو انشاءاللہ اینڈ پہ بھی آخر پہ بھی ایک بات آپ سے پوچھیں گے. اب آپ چلتے ہیں ولادت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ. یہ بتائیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے بارے میں ارشاد فرمائے. آپ نے انٹرو میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں بات کی. میرے والد گرامی پیر طریقت اور رہبر شریعت مجمع انوار نگینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب آپ کسی بھی ولی کے بارے میں یہ کہیں گے نا کہ اس نے ایسے کیا اس کے والد نے, تو فوری طور پہ عقل اس کو ڈینائی کر دے گا. اللہ اس کو منوانے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے, کسی بھی ولی کی کوئی بات سنانے کے لیے پہلے اس طرح کی آیت سنانی چاہیے. جب آیت قرآنی آئے گی نا آگے کہ ایسا ممکن ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے پیچھے ولی اللہ کی کرامت سنائیں گے نا, تو کہا گا بھائی اب ولی کی کرامت کا انکار کرو گے تو بتاؤ اس آیت کا کیا کرو. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو موسیٰ صالح جنگی دوست, آپ کی والدہ فاطمہ ام خیر اور آپ کے نانا جی عبداللہ صومعی, ان سب نے اتنا بڑا جہاد کیا کہ بیٹا غوث اعظم اور والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک سیب لے لیتے ہیں اور پھر 12 سال گزار دیتے ہیں اور بات ہی کوئی نہیں کرتے. تو اگر اس کا انکار کرو گے تو بتاؤ اس قرآن کے واقعے کا کیا انکار کرو گے جس میں موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے ساتھ 12 سال رہے, وہاں کیا معاملہ تھا. اس کا مطلب ہے اگر کسی سے تربیت کروانی مطلوب مقصود ہو تو اس کے پاس رہنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس, علامہ اقبال نے اس کو لکھا, کہا مل جائے موسیٰ کو اگر کوئی شعیب, اللہ مل جائے موسیٰ کو اگر کوئی شعیب تو 2 قدم ہے کلیم اللہ ہی. سبحان اللہ. لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کلیم اللہ ہی میں 12 سال لگتے. 12 سال رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں. کس لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ من استأجرت القوی الامین, کہ آپ نے کہا میں ان جانوروں کو پانی پلانے کے معاملے میں تمہارا مزدور بن کر رہوں گا کیونکہ میں امانت دار ہوں. تو اگر درخت کی کر دی اس میں اعتراض ہوا تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام 12 سال کیا کرتے رہے. تو جب بھی کسی ولی کی ولایت کے بارے میں, اس کی کرامت کے بارے میں بات ہوگی تو پیچھے آیت قرآنی حدیث مبارک ہوگی سپورٹیو, تاکہ پتہ چلے کہ ایسے ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ مادرزاد ولی ہیں, اور مادرزاد ولی کیا ہوتا ہے یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن آپ حسنی حسینی سید ہیں. آپ کی امی بھی سید ہیں, آپ کے ابو جی بھی سید. ایک طرف سے آپ امام حسن کی اولاد سے ملتے ہیں اور دوسری طرف سے آپ حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد سے ملتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. جو حسنی حسینی سید ہو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین. دونوں طرفوں سے اس کو یہ اعزاز ہے کہ دونوں طرف سے اس کے جسم مبارک میں رسول اللہ کا خون شامل ہے. مادرزاد اس لیے ہیں کہ پیدا جب ہوئے تو پیدا آپ رمضان المبارک میں ہوئے اور آپ نے سحری سے لے کے افطاری تک دودھ نہیں پیا. اب یہ کیسے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, بچے کو پتہ نہیں, اس کے منہ میں چاہے آپ شہد ڈال دیں اسے کر کے پی لینا, اس کے منہ میں آپ دودھ ڈال دیں, پانی ڈال دیں, ORS ڈال دیں, اس کو کیا پتہ. لیکن اگر ہم اولیاء اللہ کی کرامت سنانے کے لیے پہلے قرآن شریف پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جس بچے کو پیدائش کے وقت عقل سلیم دے دیتا ہے اس کو ہر اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اور اس کو ہر حلال اور حرام کا اللہ پابند بنا دیتا ہے. اب کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کرتے ہیں. جب آپ پیدا ہوئے
تو اس وقت یہ پوری دنیا میں حالات چل رہے تھے کہ فرعون کو یہ خواب آیا ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو تباہ کر دے گا. تو فرعون نے اعلان کر دیا جو بھی بچہ ہے اس کو مار دو. اللہ. تو 70,000 بچے اس نے پیدا مار دیے اور 70,000 اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی مروا دیے تاکہ کوئی موسیٰ نہ پیدا ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حالات کی سنگینی میں پیدا کیا اور آپ کی امی سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان ان کو دودھ پلاتے رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ محسوس کریں ڈر اور خوف اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پہلے جب گھر میں ہے، سنیں اللہ کی شان، جب گھر میں ہے تو فرمایا تم جب خوف محسوس کرو کیا بات، تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا، اور جب تم دریا میں ڈالنا پھر خوف نہیں محسوس کرنا. کمال ہے رب کی. جب ماں کے پاس ہے تو کہا تم جب خوف محسوس کرو تو دریا میں ڈال دینا، اور جب دریا میں ڈالنا پھر خوف محسوس نہیں کرنا. اب بچہ اللہ کی کسٹڈی میں چلا گیا. ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنا نہ غم کھانا. ان رادوہ الیک، میں اس کو واپس بھی تیرے پاس لاؤں گا. وجاعلوہ من المرسلین، اور اپنے رسولوں میں سے بھی بنا. جب موسیٰ علیہ السلام ادھر سے چلے گئے اور فرعون کے محل میں آ گئے، اب دودھ پلانے کی باری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مختلف دائیوں کی گود میں دیا، آپ نے نہیں پیا. اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کو پہچان، اس لیے کہ ہم نے حرام کیا ہوا تھا. حرمنا علیہ المراضع من قبل، فرعون کے محل میں آنے سے پہلے ہم نے ساری عورتیں حرام کر دی تھی. تو کتنے تھے؟ اتنے سے بچے چھوٹے. اس کے لیے عرب کا ایک مقولہ ہے النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتے ہیں جو چھوٹے ہی کیوں نہ. تو اللہ جس کو بچپن میں عقل سلیم دے دیتا ہے وہ بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ساتھ مادرزاد ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے، اور ساری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے. جب افطاری کا وقت آ جاتا پھر دودھ پیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ادھر کی عورتیں بھی کہتی تھی کہ ہم حضور غوث پاک کے گھر جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آج چاند نظر آیا کہ نہیں، جیسے آج. اور سنیں آج کا جو روزہ ہے نا یہ یوم شک ہے. اللہ اکبر. حدیث کی صراحتاً خلاف ورزی ہوئی آج. ایسے ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب 29 شعبان المعظم آئے اور ابر آلود ہو، کلاؤڈی موسم ہو، جی جی، تو فرمایا پھر شعبان 30 کا کرو. 7:05 پہ چاند کا ٹائم تھا تو 10 بجے کہاں سے نظر آیا؟ ان کے مامے نے چاند چڑھا دیا. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، خدا کو جان نہیں دینی. درست فرمایا. ان کے ابے کا دین ہے، کس کا دین ہے؟ جو مرضی بات ان کی ہوئی تو کبھی چاند چڑھا دیا کبھی سورج چڑھا دیا. یہ یوم شک ہے. اگر خدا نہ خواستہ آج کا روزہ نہیں ہوا اور نفلی روزہ ہوا اور کل سے رمضان شروع ہوا اور رمضان کا چاند بھی پورے 30 دن کے اوپر نکلا تو 31 روزے کیسے کروائیں گے؟ پھر 30واں روزہ ضائع کروائیں گے؟ دین کے معاملے میں حلال اور حرام ناجائز سارے معاملات اتنے اہم ہیں. اس پہ مرد کلندر کھڑا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب رضید شرف کھڑے تھے، بڑے بڑے طوفانوں سے ٹکرا گئے، بڑے بڑے حکمرانوں کی دشیاں بگیڑ دی اور کبھی حق کے خلاف فیصلہ نہیں کیا تھا. اور آج ایک ایسا نام نہاد ملا ملوانا کھڑا کیا وہاں پہ، وہ جب چاہتا ہے حکومتی فیصلے کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے اپنے آقاؤں کے اشاروں کے مطابق بات کر دیتا ہے. اور یوم شک کے اوپر روزہ رکھوا دیا. واضح رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی، فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کے آمد کے انتظار میں 29 شعبان المعظم پر موسم کلاؤڈی پائے، ابر آلود ہو، تو شعبان 30 کا کرے. اللہ سبحان اللہ. بے شک درست فرمایا قبلہ حضور. آپ یہ ارشاد فرمائے چونکہ لوگ 11ویں شریف بھی کرتے ہیں حضور غوث پاک کی، تو یہ لوگ کہتے ہیں 11ویں کہاں پہ لکھی ہے، یہ 11ویں کیا ہے؟ یہ ارشاد فرمائے قبلہ. 11ویں اور 12ویں، جی جی، تیجی اور
چوتھی یا 5ویں کا ختم یا 7ویں کا ختم یا 40واں، یہ اصل میں بنیادی طور پر پروگرام ہوتے ہیں ایصال ثواب کے۔ بے شک جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی بخشش کے لیے دعا کرو، ایسے اس کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ دعا کرو۔ اگر میرا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، یا عثمان بھائی کا اللہ نہ کرے، اللہ صحت دے سب کو، تو یہ مسجد کے سپیکر پہ اعلان کریں کہ جناب میں عثمان ہوں یا میں خلیل ہوں، تو میرا فلاں عزیز فوت ہو گیا ہے، تو فلانے دن فلانے وقت میں فلانے محلے میں اس کے لیے سارے ثواب ہو گئے، تو آ جانا۔ تو بتاؤ کون کب آئے گا؟ لوگوں کے اکٹھ کے لیے وقت کا مقرر کرنا لازمی امر ہوتا ہے، اس لیے کہ اسلام وقت کا، جگہ کا، مہینے کا، ٹائم کا تعین کرتا ہے تاکہ لوگ عبادت کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ بے شک سبحان رمضان کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ایسے حج کا وقت مقرر ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، ہر شے کا وقت مقرر۔ اگر میں نے کہا جناب آئیں نگینہ مسجد میں آ جائیں، عصر کے بعد آنا ہے، سبحان کیونکہ ہم نے اپنے والد گرامی کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے دعا کی، تو اس میں نجائز کیا؟ کوئی نجائز بات نہیں، ایسے اس لیے کہ دعائیں ہی اسلام کے اندر جائز ہیں، مومنوں کے لیے جائز ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتے تھے، سبحان حضور کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتے تھے۔ سبحان اس کو اللہ نے اتنا قبول فرمایا کہ وہ نیاز 11ویں والی کے نیاز کی مشورہ دی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی بات ہے نا، وہ کسی کو اتنی عزت دے دیتا ہے، اتنا وقار دے دیتا ہے، اتنی مشہوری دے دیتا ہے کہ وہ خود مشہور ہو جاتا ہے۔ اس کی جو بیک ہے وہ یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں، سبحان اللہ، سبحان تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر بندہ تنہائی میں رب کو یاد کرے تو اللہ بھی تنہائی میں یاد کرتا، اگر یہ لوگوں کے مجمع میں یاد کرے تو اللہ لوگوں سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا۔ کیا تو بات جیسے اللہ کو یاد کریں گے ایسے ویسے اللہ تعالیٰ یاد بے شک بے تو بنیادی طور پر 11ویں شریف یہ پروگرام ہے ایصال ثواب کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آخر میں ایک بات بتائیے کہ یہ ایک آیت ہے سورہ المائدہ کی 35 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے وسیلہ لاؤ۔ تو یہ ہمارے جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وسیلہ کا ہے نا یہ اللہ نے اعمال صالحہ کا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ تو بتائیے۔ اب میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، آیت میں پہلے پڑھ دیتا ہوں پھر میں اس کا ترجمہ کر کے اس کی وضاحت کر۔ جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلے کو تلاش کرو اور جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سے ڈرنے کے اوپر بھی کوئی نہیں بات کرتا نہیں کرتے کہ اللہ کو بھی ڈرنا چاہیے، جو بے حیائی بے دینی کے کام ہے سب کر دیے اور اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اور جب بات کی وسیلے کے تحت نہیں اللہ کو نہیں منگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے لوگوں کی مدد کے لیے، بے شک اسباب پیدا کیے۔ لوگوں کی ابھی بج گئے ہیں اس وقت 2:35 ہو گئے، 3 بجے 3:30 بجے آپ نے گھر جا کر لے آؤ جی روٹی کھواؤ، ایسے ہی روٹی ساری کرو گے؟ جی کریں گے نا؟ جی جی کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کرو اس میں برکت ہے۔ بے شک سبحان اللہ اس کو برکت کیوں کہا؟ فرمایا سحری کی روٹی تمہاری مددگار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بتاؤ وہ بے جان ہے، سبحان اللہ، وہ کیا مدد کرے گی؟ فرمایا سحری کی روٹی کھاؤ وہ دن کا روزہ نبھانے میں مدد کرے گی، کیا بات، اور دوپہر کیلولا کرو وہ رات کی عبادت کرنے میں مدد کرے گی۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس کو روٹی کو ہمارا مددگار بنایا۔ کیا بات، سبحان اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں نہیں، اولیاء اللہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید اتنی بڑی روز روشن کی طرح آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم،
تو اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. سبحان اللہ. یا اللہ تو مالک کائنات ہے، مختار، تجھے بھی مدد چاہیے. کہاں تو میرے دین کا کام کر، اپنی طاقت سے میں تیری مدد کروں گا اپنی شان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا تو وسیلے کی تلاش کے لیے اس آیت کے ساتھ ایک دوسری آیت بھی ملائیں گے تو معنی سمجھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. مشکل آ گئی تو صبر اور نماز سے کیسے مدد طلب کریں کہ پہلے زور کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، اب 14 کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپسی آئے تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مومنوں کی ماں آپ نے کھانا وانا کھایا؟ تو کہا میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. اللہ اکبر. اچھا چلے ایسا کرتا ہوں میں اللہ سے کھانا لے گیا. تو جا کے یہ نہیں کہا یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ روٹی دے. نماز پڑھی، اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ نے فوری طور پر بات ڈالی عثمان غنی کے دل میں، جاؤ حضور کے گھر کا پتہ کرو. اللہ. جب آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ سے کھانا لینے گئے، فوری طور پہ کھانا آ گیا. ایسے ہے بے شک. فرمایا تم نماز پڑھو، کھانا میں بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اس کے لیے خود بھی اتار سکتا ہے، ایسے خود بھی. اٹھا سکتا ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کرتے ہیں اور مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر. تو ان سے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. سبحان. تو وہ مالک کائنات خود بخود بھی مدد کر دیتا ہے اور کسی کو بھی کہہ دیتا ہے جا مدد کر. سبحان. تو اس کا خود مدد کرنا اس کی شان ہے، اور اس کا مدد کے لیے کسی کو بھیج دینا یہ وسیلہ ہے. بے شک. سبحان. نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، سبحان. کھانا وسیلہ ہے، لوگ وسیلہ ہے. تو یہ سارے، میں اس کی ایک آیت سمجھا دیتا ہوں. جی اس کو سمجھیں گے نا تو بڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں. بے شک. اللہ وسیلے کا محتاج نہیں بے شک. لیکن وسیلے کا قائل ہے. اللہ اللہ وسیلے کا کا. محتاج نہیں لیکن وسیلے کا قائل ہے. جی ارشاد. سبحان. یہ اوپر چھاتا ہے، جی جی جب بارش ہوتی تو اوپر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی. تو پھر پانی کو نیچے لانے کے لیے وہ ادھر پرنالا لگا ہوتا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پرنالا بہہ رہا ہے. پرنالا بہ رہا ہے. تو پرنالا تو اتھی لگا ہوا ہے، پرنالا تھے اتھی لگا ہوا ہے. تو بہہ کیا رہا ہے؟ پانی. پانی بہ رہا ہے. کیا بہہ رہا ہے؟ پانی. پرنالے کے ذریعے سے، اس کے سبب سے بہہ رہا ہے، تو پرنالے کا ذکر ہو رہا ہے. سبحان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. سبحان. میں تمہیں ایسے باغات دوں گا ایمان اور اعمال صالح کے نتیجے میں کہ ان باغات کے نیچے نہریں بہتی. سبحان اللہ. تو نہر تو بہتی نہیں، بہتا تو پانی، ایسے بہتا تو پانی. اب وہ پانی نہر کے سبب اور وسیلے سے بہتا ہے تو اللہ سبب کو بیان کرتا. اس کا مطلب ہے رب ہونے کے باوجود سبب کا قائل. کیا بات. اگر ہم اسباب کو چھوڑ دیں گے تو نظام زندگی نہیں چلے گا. اللہ. لہٰذا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہر شے کے خالق و مالک اللہ ہے، سارے اسباب اسی کے ہیں اور یہ اس نے پیدا بندوں کے لیے کیا. بے شک. لہٰذا ان اسباب کو، ان وسیلوں کو ماننا چاہیے کیونکہ یہی دین ایمان. بے شک. بہت شکریہ حضور، آپ تشریف لائے. آپ کی مہربانی. ناظرین کرام، بہت ہی دین سیکھنے کا آج ایک لطف بھی آیا. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو انہوں نے باتیں بھی سکھائیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، ہمارے درمیان ہمارے پاس جناب محترم مبلغ دین اسلام جناب محترم ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب تشریف فرما ہے. قبلہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بلال بھائی، میں صاحبزادہ والا چاند، جگر گوشہ منیر اسلام، پیر طریقت اور رہبر شریعت، سبحان. استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدعزل العالی کو اپنی طرف سے اور منیر اسلام کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ منیر اسلام اسٹوڈیو میں تشریف لائے، جس سے ہمارے دل بھی روشن ہو گئے ہیں، چہرے بھی روشن ہو گئے ہیں. اور آپ جس محنت سے، جس لگن سے بابا سرکار منیر اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو اور دین اسلام کی تبلیغ کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور مجھے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تبلیغ کے حوالے سے یا لوگ دین کے حوالے سے تنگ کرتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور جس طرح بابا سرکار رحمٰ محبت فرمایا کرتے تھے اسی طرح آپ بھی محبت فرماتے ہیں اور اصلاح بھی فرماتے ہیں۔ ایک دن بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کے وقت جو ہے وہ تشریف فرما تھے، نماز کے بعد معمول تھا کہ جب بابا سرکار رحمہ تشریف لاتے اور پیر بھائی ہوتے تو بابا سرکار علیہ رحمہ مختلف پیر بھائیوں سے فرماتے درس دو، تو میں درس دے رہا تھا، مجھے بھی فرمایا درس دو۔ درس دیتے دیتے علامہ صفوری رحمہ کی کتاب ہے نزہۃ المجالس، تو میرے منہ سے نکلا نزہۃ المجالس، تو بابا سرکار رحمہ نے اس انداز سے فرمایا نزہۃ المجالس، لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ نزہۃ المجالس نہیں ہے، نزہۃ المجالس۔ اسی طرح فجر کے وقت نگینہ مسجد میں درس دے رہا تھا اور سرکار تشریف فرما تھے، تو وہاں پر درس دیتے دیتے میں نے کہا طحاوہ شریف۔ جب درس ختم ہوا تو آپ نے اسی طریقے سے آرام سے مجھے فرمایا طحاوی شریف، یہ نہیں فرمایا طحاوہ شریف تو ہے ہی نہیں ہے، تم نے کیا بول دیا، فرمایا طحاوی شریف۔ تو جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور بابا سرکار علیہ رحمہ کی طرح شفقت ملتی ہے اور محبت ملتی ہے اور دین میں جو ہے وہ علم اور زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے، اور آپ کا بازو بن کے آپ کے نقش قدم پر چل کے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے اس وقت تک ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت خوب آپ نے فرمایا۔ تو قبلہ بابا سرکار کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے تھے تو بابا جی وہ ایک لائن بنی ہوتی تھی سلام لینے کے لیے، دستبوسی کرتے تھے، تو جب میں آگے آتا تھا تو سرکار فرماتے تھے او بلال بیٹا آیا ہے، اب ادھر آئے، آپ نا میں شعر سنائے، تو پھر میں وہ آخر پہ وہی شعر سناتا ہوں جو بابا سرکار سنتے تھے، تو میں وہ پڑھتا تھا کہ اسی سونے دی صفت و ثنا کردے پے ہاں، اسی سنت نبی دی ادا کردے پے ہاں، پشام مردہ سورج علی ویخ بولے، اثر دی قضانو ادا کردے پے ہاں، تے نیزے دی نوک تے چڑھ حسین بولے، جو کیتے نے وعدے وفا کردے پے ہاں، تے قبر دے وچ کہہ دینا نکیراں نے سائم او جا تیرے پیراں دا حیا کردے پے ہاں، قبر دے وچ کہہ دینا نکیراں نے سائم جا تیرے پیراں دا حیا کرتے پے ہاں۔ تو بابا جی یہ بڑے ایک مرتبہ میں نے یہ پڑھا، امیری 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 نہیں کردے، اسی کسی دی چمچہ گیری نہیں کردے، اسی نوکراں منیر احمد یوسفی دا سائم، اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کردے۔ بابا جی سرکار نے مجھے ادھر روکا، کہتے میرا نام نہیں لینا، میرا نام نہیں لینا۔ میں نے کہا حضور، کہتے بڑے بابا جی کا لینا۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ دہرایا اور میں نے کہا امیری 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 نہیں کردے، اسی کسی دی چمچہ گیری نہیں کردے، اسی نوکراں بابا جی یوسف علی نگینہ دے سائم، اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کردے، اسی کوئی گھٹیا فقیری نہیں کردے۔ ناظرین کرام، چونکہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو آخر میں ہم قبلہ حضور سے، قبلہ مفتی صاحب سے، آپ ہمارے جو محترم ہیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا کریم ہمارے پیارے بھائی عثمان صاحب اور ان کی ساری ٹیم کے اس بہترین اور خوبصورت کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہم سب جب تک زندہ ہیں مولا کریم ہمیں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کی کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ مولا ہم اپنی طاقت کے مطابق تیرا کام کرتے ہیں تو اپنے فضل کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ ان کے ساتھ جو جو ممید و معاون ہیں دام میں در میں سخن، سب کی محبت قبول و منظور فرما، اور دین اسلام کا جذبہ اور زیادہ وسیع اور خدمت دین کے اور مواقع عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو اس نعرے سے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مجدین اسلام سے پیار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔